प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। प्लीज निभाओ खान गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। नाज़रीन, आपसे अहम बातें शेयर करनी थी। सबसे पहली बात तो यह है कि गुज़िश्ता रात फेसबुक और इंस्टाग्राम पाकिस्तान में बंद हो गया या उसको दोबारा चलाने में दुश्वारी होती थी, तो पाकिस्तानी आवाम ने उसका रद्द अमल क्या दिया ये भी आपसे शेयर करते हैं। तो और काफ़ी सारी बातें हैं। सबसे पहली बात उसी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आते हैं। बंद होते ही पाकिस्तानी अवाम ने अजीब व गरीब किस्म का रद्द अमल दिया, पाकिस्तानी हुकूमत पर तनकीद की और वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो भी है सूबाई कौमी, उन पर जो है ना उन्होंने जो निगरान अभी हैं या मौजूदा बनने वाले हैं उन पर तनकीद की। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में ये इसका शॉर्टफॉल हो गया था। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गया था, काम नहीं कर रहा था, लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन धड़ाधड़ ख़ासकर पीटीआई के लोगों ने उस पर एतराज़ उठाना शुरू कर दिया और बाकी अवाम ने भी। लेकिन उनकी एक बात में थोड़ी सी सच्चाई है, वो ये है कि तंगी साहब ने एक हफ़्ता पहले 2-4 रोज़ पहले ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया से मुराद फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, सब चीज़ें जो उसमें आती हैं। तो लोग डर गए थे कि कहीं ये मुस्तकिल तौर पर बंद ना हो जाए। एक तो ये वजह थी। दूसरी ये वजह थी कि साबिक़ा अदवार में जब भी मुल्क पर एमरजेंसी मार्शल लॉ लगाया जाता था तो इंटरनेट से पहले पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर आर्मी कब्ज़ा करती थी और बाद में पता चलता था कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज हो गई है या मार्शल लॉ लग गया है। तो अब इंटरनेट का दौर है, तो लोगों ने सोचा कि जी जब सोशल मीडिया बंद हो गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद हो गया है, तो शायद कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन आर्मी मार्शल लॉ या एमरजेंसी कहें उस वक्त लगाती है जब वो तंग आ जाते हैं सियासतदानों से, जो सियासतदान मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा देते हैं। फिर कहते हैं जी आर्मी जाने और तो मुल्क जाने, क्योंकि आखिरी जो रेड लाइन होती है मुल्क को बचाने के लिए वो आर्मी है। इब्तदा से लेकर इंतहा तक आर्मी के बगैर जो पाकिस्तान के बका नामुमकिन है। बाकी अल्लाह ताला कादिर मुतलक है हर चीज़ पर, लेकिन इंसानों को वसीला बनाकर, और पाकिस्तान में वहद महकमा है जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कभी किसी चीज़ पर सौदेबाजी नहीं कर रहा। तो उसके बाद आते हैं जी 9 मई के ज़िम्मेदारों को, सहूलतकारों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हर सूरत में की जाएगी, चाहे वो मुल्क के अंदर बैठे हैं या मुल्क के बाहर बैठे हैं। तो ये कोर कमांडर के इजलास में फ़ैसला हुआ है और बहुत अच्छी बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अगर इसमें जो भी मुलव्वस अफराद हैं तो ये कोर कमांडर का बहुत अच्छा इक़दाम है, आसान फ़ैसला है। पाकिस्तान में एक जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो इन अहम मकामात पर आम आदमी, तो क्या किसी ख़ास आदमी को भी इस तरह की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं है कानून में। तो आम आदमी ने जलाओ घिराव किया कोर कमांडर का, उसका और जीएचक्यू का, तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का फ़ैसला जो किया है कोर कमांडर को, मैं उनको कम अज़ कम सलूट पेश करता हूँ आर्मी के इजलास में जो मुतफ़क़ा फ़ैसला हुआ है। इसके बाद आते हैं जी पीटीआई को एक बहुत बड़ा धचका लगा। वो कैसा लगा कि पहले तो उनसे बैठ का निशान छीना गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी कानून के तहत बल्ले का निशान छीनने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान का आइन बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा ज़ाती तौर पर,
نہ مجھے پی ٹی آئی سے محبت ہے، نہ نون لیگ سے نفرت ہے، نہ پیپلز پارٹی سے محبت ہے، نہ جے یو آئی سے محبت ہے۔ ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینکر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں میں وہ آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ بلے کا نشان چھیننا یہ سراسر زیادتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی عوام نے ان کو اتنا مینڈیٹ دیا کہ جو ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ جب گیم الٹ گئی تو انہوں نے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی مرضی کرتے ہوئے یا مقتدر حلقوں کے ڈر سے یا نون لیگ کے ساتھ جو ان کی مکمکا ہوئی تھی اندرون خانہ، اس کے باعث انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو پہلے تو جماعت نہیں تسلیم کیا، پھر جماعت تسلیم کرتے ہوئے ان کو کوئی ایک مخصوص نشست یا اقلیت کی نشست نہیں دی گئی، حالانکہ 77 نشستیں ہیں ان کی بندر بانٹ کر کے مختلف جماعتوں کو دی گئی، جس کے بعد پی ایم ایل نون سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ اس کے رکن تھے 75، اب ان کے بن گئے ہیں 1 2 3۔ خیر 2 اور بھی دے دیتے الیکشن کمیشن کا، آپ کو کیا فرق پڑتا؟ 1 to 5 تو مل جاتا نا ان کو فگر۔ پیپلز پارٹی کے 54 سے 73 ہو گئے ہیں مخصوص نشستیں ملنے کے بعد، اور ایم کیو ایم 17 نشستوں جو وہ جیلی مینڈیٹ میں نہیں کہہ رہا، فارم 45 بول رہا ہے، اس کے بعد ان کی 22 سیٹیں ہو گئی ہیں، جے یو آئی کی 6 کے بعد 11 ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی عجیب قسم کی روایت رکھی گئی ہے کہ ایک جماعت کو جس کو 26 کروڑ عوام نے چنا ہے، اس کو آپ نے 77 سیٹیں مخصوص نشستوں میں سے 1 سیٹ بھی نہیں دی۔ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور وہ آئین پاکستان اور الیکشن کمیشن کے ایک اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی الیکشن کمیشن نے خود کی ہے۔ خیر اس کے بعد اگلی بات پر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے کو ایک اچھا انعام ملا، مطلب ایک اچھی بات ہوئی، وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے علی محمد خان کو زبردست سیاستدان، تحمل مزاج، بردبار، وفادار اور قانون کی پاسداری کرنے والا سیاستدان کا اعزاز دیا ہے، جو میں مانتا ہوں حقائق پر مبنی ہے۔ باقی جتنے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، لیکن علی محمد خان جیسا وفادار، اور خاص کر اسمبلی میں آخری تقریر اس کی آخری تقریر پچھلے ٹینیور میں اس نے بتا دیا کہ اگر اس طرح کے تحمل مزاج لوگ ملک میں سیاست کریں تو ملک بہت جلد ترقی کر سکتا ہے، اور دشمنیاں نہیں پیدا ہو سکتی سیاستدانوں کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل اور فضلو کہا کرتے تھے، لیکن اب جب ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے تو وہ مولانا صاحب کی منتیں کر رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب ان کو آشیرواد یہ دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حامی نہیں بھرتے، بردباری کا مظاہرہ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی ان کے پاس چل کر نہیں گئے ایک دن بھی، نہ ان کے آفس نہ ان کی کسی سیکریٹریٹ میں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوستی اور دشمنی سیاسی ہو یا نظریاتی، تو اس کو اتنا آگے بڑھایا جائے یا دور لے جایا جائے، اتنا آگے ہاتھ بڑھاؤ دشمنی یا دوستی کا، تاکہ آنے والے وقت میں ایک دوسرے کو ہاتھ ملا سکو، سلام کر سکو، آنکھ سے آنکھ ملا سکو تو وہ بہت آگے نکل گئے تھے پی ٹی آئی والے، اور بانی چیئرمین بھی فضل ڈیزل کے نعرے لگاتے تھے، لیکن آج ان کو اسد کیسر صاحب جیسے لوگوں کو جانا پڑا ہے، لیکن مولانا صاحب کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو سیاست میں کم از کم اتنی تحمل مزاجی رکھنی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے پاس جانا چاہیں، جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو گلے لگا رہی ہیں، کبھی ایک دوسرے کے اوپر جو کچھ کیا ماضی میں وہ سب کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو کی ماں کی تصویریں کیسے اوپر سے پھینکی گئی تھیں، زرداری کو لاہور کی سڑکوں پر کیسے گھسیٹا گیا تھا، یہ بیان بیازیاں اور امپلیمنٹ ہوئے تھے، اور زرداری صاحب کی جیل میں زبان کاٹی گئی، 14 سال قید و بند کی صحبتیں جیل انہوں نے کاٹی، لیکن پھر بھی انہوں نے جمہوریت کی خاطر کی ہیں یا اپنے مفادات کی خاطر کی ہیں۔ ایک بینچ پر، ایک پیج پر، ایک کمرے کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں،
اور اب ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ شاید یہ حکمرانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے یا اب ان کی اپنی جائیدادیں بڑھانے کے لیے ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن حقائق نظر آتے ہیں کہ وہ صرف اپنی ہی من مانی کے لیے، اپنی بینک بیلنس بھرنے کے لیے وہ اتحاد میں آئے ہیں، لیکن سیاسی طور پر اتنا دور نہیں گئے، یو ٹرن لے لیا، لیکن اتنی دور نہیں گئے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہ ملا سکیں۔ یہ اس کو سیاست کا کھلاڑی کہا جاتا ہے، جو اس طرح کے بیان بازی کرنے کے باوجود بھی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے۔ خاص طور پر زرداری صاحب کے اندر بہت بردباری ہے، تحمل مزاجی ہے، اور ان کے ساتھ میرے مطابق جو ہے نواز شریف ان کے دوسرے نمبر پر آتے ہیں بردباری اور تحمل مزاجی پر۔ خیر، تو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے نگہبان پروگرام کے تحت رمضان پیکج، امدادی پیکج شروع کر دیا ہے، لیکن کافی حلقوں میں یہ بات چہم گویاں ہو رہی ہیں، کافی حلقوں میں اعتراضات ہوئے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے اخلاقی طور پر، جمہوری طور پر، ڈیموکریسی طور پر، کہ انہوں نے اس پر میاں نواز شریف کی تصویر لگا دی۔ حالانکہ میاں نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری سیاسی عہدہ تو نہیں ہے، نہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، نہ وہ گورنر ہیں، نہ وہ کوئی سرکاری کمشنر ہیں کہ ان کی تصویر لگا دی جائے۔ یہ اچھی روایت نہیں ہے، روایت نہیں رکھی گئی، کیونکہ جو اگلے دور میں جو بھی آئے گا وہ اپنے ماں باپ، بیٹی بیٹے کی تصویر ضرور لگائے گا، اور پاکستانی عوام کو یہ پیکج، یہ ایک میسج ملے گا کہ یہ آپ کے ٹیکس سے ملنے والی امداد نہیں ہے، یہ ہم اپنے جیب سے دے رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا عوام ٹیکس دیتی ہے، پاکستان کے عوام کی ٹیکس سے یہ سارے ادارے چل رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ 14 دن کے اندر فارم 45 انہوں نے رزلٹ سمیت اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، پہلے خلاف ورزی۔ دوسری خلاف ورزی کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر 14 دن کی بجائے 26 دن کے بعد فارم 45، 46، 47، 48، 49 اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اب اس کا رد عمل پتہ کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی والوں نے اوریجنل جو فارم 45 تھے وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اتنا ڈفرینس ہے، کٹنگ کی گئی ہے فگرز میں، تو وہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جس کے ووٹ تھے 110 فرض کریں فار ایگزامپل، تو اس کے 1101 یا 1110 بنا دیے گئے، اور جس کے 5 تھے اس کے 1005 بنا دیے گئے، اور جس کے 1005 تھے اس کے صرف 5 بچا دیے، باقی 1000 اڑا دیے۔ یہ کٹنگ واضح نظر آ رہی ہے، ویب سائٹوں پر آپ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن نے یہ جو فارم اپلوڈ کیے ہیں، یہ الیکشن ٹریبیونل میں ان کا سامنا کریں گے، تو میرے خیال میں جو کافی لوگ ہارے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ سیٹیں نکل آئیں گے، لیکن اگر انصاف ہوا تو، لیکن انصاف نظر آتا دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن یہ جو کٹنگ مشکوک انیشل کٹنگ کی گئی ہے، جس طرح بھی کی گئی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بالکل، اور پڑھے لکھے طبقات جو الیکشن کے قوانین کو جانتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے فارم 45 کے اندر اور فارم 47 کے میں۔ فارم 45 میں بہت بڑی کٹنگ کر کے کافی لوگوں کو اپنی مرضی کے ساتھ ہرایا گیا اور کافی لوگوں کو جتوایا گیا۔ اللہ الیکشن کمیشن میں بیٹھے لوگوں کو ہدایت دے، جو پاکستان کو بچانے کی یہ ریت نہیں ہے، پاکستان میں یہ ریت نہیں رکھنی چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وزیر اطلاعات کے لیے عطا تارڑ کا نام سامنے آ رہا ہے، لیکن وزیر اطلاعات و نشریات جو ہوتا ہے اس کے پاس تحمل بردباری ہونی چاہیے، لیکن وہ بہت اچھے خاندان سے، رفیق تارڑ صاحب کے پوتے ہیں، بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک لائر بھی ہیں، بردباری تحمل مزاجی نہیں ہے، ان کی گردن میں سریا ہے۔ وہ کبھی
ہر صحافی کو برداشت نہیں کرتے جو نیوٹرل قسم کے سوالات کرے، پاکستان کے فلاح و بہبود کے لیے سوال کرے، پاکستان کے قانون و آئین کے اندر رہ کر سوال کرے۔ وہ کہتے ہیں صحافی وہ ہو جو میری مرضی کے مطابق سوال کرے اور میں اپنی مرضی کا جواب دوں ایڈٹ پروگرام چلانے کے لیے، لیکن میرے خیال میں وہ موضوع نہیں رہیں گے۔ لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تو نون لیگی فیصلہ کرے گی کہ وہ کس نے ان کو، جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ وہ بھی اپنی مرضی کے صحافی بلواتی تھیں اور اپنی مرضی سے ایڈٹ پروگرام چلواتی تھیں، لیکن یہ صحافت پر ایک قدغن ہوگا جو اس طرح کے جس کے گردن کے اندر سریا ہو وہ بندہ وزیر اطلاعات و نشریات بنے اور بے شک عطا بنے، لیکن ان کو اپنے آپ تبدیلی لانا ہوگی، اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی، تحمل مزاجی ڈپلومیسی لانی ہوگی، تاکہ وہ دوسروں کے سوال سن کر ان کو قانون کے مطابق، ملک کے حالات حاضرہ کے مطابق جواب دینا ہوگے۔ دوسری سیٹ جو وزارت خزانہ کے لیے ہے، وہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کافی دفعہ رہ چکے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کو علیل، ان کو بیمار دکھا کر وزیر خزانہ کے بجائے وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے۔ اور وزیر خارجہ وہ شخص بن سکتا ہے جس کی جان تو چلی جائے لیکن وہ ملک کو سودا نہیں کرتے، ملک پر آنچ نہیں آنے دیتے، لیکن اسحاق ڈار صاحب سوائے نواز شریف کے کسی کی بات کو نہیں مانتے۔ اسی لیے میرے خیال میں میاں شہباز شریف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بجائے اورنگزیب صاحب ہوں جو کہ ایک بینکر ہیں۔ پہلے بھی ایک اور ایچ بی ایل کے چیئرمین کا نام آ رہا تھا، لیکن ان کی دوری شہرت کی وجہ سے وہ وزیر اطلاعات و نشریات نہیں بن سکے ہیں۔ لیکن وزیر خارجہ کے لیے میرے خیال میں جیسے پچھلے ادوار میں بلاول بھٹو یا اب جو ہے ان کا نام آ رہا ہے اسحاق ڈار کا، یہ دونوں اس بڑے عہدے کے لیے متحمل تو نہیں ہیں۔ متحمل ہونے کے لیے یا تو حکومتی ارکان میں سے زرداری جیسا بندہ ہو وزارت خارجہ کے لیے، تو یا پھر علی محمد خان جیسا پڑھا لکھا بندہ ہو اپوزیشن میں سے، لیکن اپوزیشن والوں کو تو نہیں ملتی۔ لیکن یہ ہے کہ تحمل مزاجی اور بردباری کے ساتھ ان تمام سیٹوں کو چلانا پڑتا ہے، پھر ملک جا کر ترقی کرتا ہے۔ پاکستان فوج کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ اب کہہ رہے ہیں ہم فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں، فوج ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ 9 مئی کے دن بھول گئے تھے؟ چاہے آپ کا یہ بات آپ کے کہنے کے مطابق کہ اس میں ہم نہیں تھے، ہمارے ساتھ اور لوگ اس طرح کے شامل ہو گئے جنہوں نے انتشار کیا، اشتعال بازی کی، لیکن کم و بیش میں مانتا ہوں وہ 20% ہوں گے، 10% ہوں گے، 30% ہوں گے، لیکن 70% تو آپ تو ہوں گے نا اس میں شامل۔ لیکن آپ نے جتنا جرم کیا ہوگا اتنی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ کاش یہ 9 مئی کے دن آپ کو یاد آتا کہ پاک فوج قابل احترام ہے، فوج کی عزت کرنی چاہیے، پاک فوج ہمارے لیے لائن آف کنٹرول پر سرد راتوں میں، گرم دنوں میں ہمارے لیے جاگ رہی ہوتی ہے۔ چند لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، کرنل، جنرل، بریگیڈیئر، آپ ان کے تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی جی بیٹھے ہیں، لیکن جو لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہیں ایک سپاہی، بس آگے میں کچھ نہیں کہتا کہ وہ -18 سینٹی گریڈ پر راتیں گزارتا ہے اور 48 درجہ سینٹی گریڈ پر گرمی میں دوپہر کو بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے آپ کے لائن آف کنٹرول کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کس کے لیے؟ وہ صرف آپ کے لیے۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں، آپ دیتے رہیں گے۔ پچھلے ولاگ میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک NGOs والوں کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے، فاؤنڈیشن والوں کی طرف سے، کہ ہمارے علاقے میں غربا بہت ہیں کہ ہم نے ہر جگہ جانا ہے اور غربا میں جا کر رمضان پیکج کے علاوہ
امداد کرنی ہے غریبوں کی، اگر آپ کمنٹس میں بتائیں گے تب میں جا کر اس فاؤنڈیشن کا نام، اس کا نمبر اسکرین پر آپ کو بھیج دوں گا۔ فی الحال کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔